बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बेस्ट टुडे प्रोग्राम सां गॾु मां आहियां तव्हांजो होस्ट ज़ुहैब काका। नाज़रीन, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जी क्वार्टरली रिपोर्ट जारी थी आहे, कल्ह उनजी प्रेस रिलीज़ अची चुकी आहे ऐं हिन प्रेस रिलीज़ में या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जी रिपोर्ट में जेका आई आहे क्वार्टरली रिपोर्ट, काफ़ी कुझु ॻाल्हियूं अहिड़ियूं आहिनि जेके उन्हनि ढके छुपी कयूं आहिनि, कुझु ॻाल्हियूं अहिड़ियूं आहिनि जेके उन्हनि डायरेक्टली कयूं आहिनि इकोनॉमी जे हवाले सां, पाकिस्तान जे अंदरि पैसे जे हवाले सां ऐं महांगाई जे हवाले सां बि उन्हनि कुझु इंडिकेट त कयो आहे, पर अगेन उहा ई ॻाल्हि त लिकियल छुपियल लफ़्ज़नि में उनखे कोशिशि कंदासीं त हिन रिपोर्ट खे खोलण जी ऐं कोशिशि कंदासीं हिन रिपोर्ट जे अंदरि जेके मुख़्तलिफ़ ज़ाविया स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कवर करे ॾिना आहिनि या जेके हिननि कमेंट्स कया आहिनि मुख़्तलिफ़ इन्वेस्टमेंट जे हवाले सां, पाकिस्तान जे रुपए जी क़दर में लाच जे हवाले सां ऐं इकोनॉमी खे बहितर करण जे हवाले सां, त छा वाक़ई इकोनॉमी बहितरी तरफ़ वञे वेठी या इकोनॉमी जे हवाले सां जेकी ॻाल्हियूं थियनि वेठियूं, जेके इंडिकेटर्स स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान स्पेशली शो करे थो, छो जो हिकु अहम इदारो आहे पाकिस्तान जो, ऑटोनॉमस इदारो चयो वञे थो ऑटोनॉमस आहे, दो कि हिन वक़्तु तमामु घणनि पॉलिटिकल प्रेशर्स जे अंदरि बि आहे स्टेट बैंक नो डाउट। उन बावजूदि जेको आहे सो हीअ जेका रिपोर्ट आहे एज़ कम्पेयर टू लास्ट रिपोर्ट खां असांखे थोरी घणी सची, थोरी घणी बहितर नज़र अचे वेठी, इन करे जो हिन में जेके फिगर्स ॿुधायल आहिनि उहे थोरी घणी असांखे बहितर नज़र अचनि वेठियूं एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस रिपोर्ट से। इन रिपोर्ट ते ॻाल्हाइण असां पंहिंजे स्टूडियो में दावत ॾिनी डॉक्टर अयूब मेहर साहब के, जेके सीनियर मुआशी माहिर, सीनियर तज्ज़िया निगार। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सर, मैं रिपोर्ट के दो पहलू में बयान करना चाह रहा था कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जब भी कोई रिपोर्ट जो वो शाया करते तो वो उसमें दो तीन चीज़ें अहम उनकी ये होती हैं कि एक तो जो फिगर्स दी जाती हैं वो एज़ कम्पेयर टू न्यूज़पेपर्स के या किसी और न्यूज़ के थोड़ी सी हटके होती हैं, थोड़ी सी अलग होती हैं, या ज़्यादा होती हैं या कम होती हैं, जो डिफरेंट एनालिसिस करती हैं मुख्तलिफ कंपनीज ऑर्गेनाइजेशंस। दूसरी इनमें इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि जो पिछली रिपोर्ट थी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की क्वार्टरली, उसमें इन्होंने ये कहा था कि पाकिस्तान की मैशत बेहतरी की तरफ जा रही है, लेकिन इस रिपोर्ट में थोड़ा सा हट के उन्होंने ये कहा कि नहीं, मैशत में बिगाड़ आ रहा है और हो सकता है कि मैशत और हमें बदतर जो सूरत हाल में नज़र आए अगर बाहर की इन्वेस्टमेंट नहीं आई, अगर हमारी इंटरनल इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ी। तो पहले तो इन्वेस्टमेंट के हवाले से बात करना चाहेंगे। इन्वेस्टमेंट के हवाले से उन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस किया है इस रिपोर्ट के अंदर और स्पेशली गवर्नमेंट की बारोइंग्स को भी उन्होंने फोकस किया है। देखिए, बेसिकली स्टेट बैंक की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये उसका एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी बल्कि मैं उसको कहूँगा कि जिस एक्ट के तहत ये अदारा कायम हुआ है, इसको इकॉनमी का एक एनुअल रिव्यू देना होता है। अब उसको क्वार्टरली भी ये देते हैं, उसके बाद एनुअल भी उसको देते हैं, लेकिन वो किस हद तक जानिबदार होता है या गैर जानिबदार होता है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। वो इकॉनमी की रिपोर्ट बेसिकली देनी होती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इकॉनमी से ज़्यादा ऐसा लगता है वो गवर्नमेंट के जो स्टेप्स लिए गए हैं वो उसकी रिपोर्ट बन जाती है कि गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए हैं। वो उसको इंडिपेंडेंट इकोनॉमिक रिपोर्ट नहीं मैं समझता कि उसको कहा जा सकता है, वो इंडिपेंडेंट रिपोर्ट के तौर पे क्लासिफाई नहीं हो सकता। या हम ऐसा कह सकते हैं डॉक्टर साहब के इन 4 सालों के अंदर जितनी भी रिपोर्ट्स आई हैं वो जो है वो गवर्नमेंट को ज़्यादा फोकस कर रही हैं, उससे पहले नहीं था। उससे पहले भी किसी हद तक स्टेट बैंक को कंप्लीट ऑटोनॉमी नहीं दी गई। ठीक, पार्लियामेंट में ये क्वेश्चन बहुत दफ़ा डिस्कस होता रहा कि स्टेट बैंक को ऑटोनोमस होना चाहिए, लेकिन स्टेट बैंक को कम्प्लीटली ऑटोनॉमी नहीं दी गई। लेकिन इस गवर्नमेंट के रिजीम में कम अज़ कम इतना, बहरहाल एक चीज़ और जो ज़्यादा इस पे ऐड हुई है वो ये है कि स्टेट बैंक का जो टॉप हेड पोजीशन है, उसकी गवर्नरशिप है, वो 4 मरतबा चेंज हुई है, तो वो ऑटोनॉमी का तो आउट ऑफ क्वेश्चन हो जाती है। अच्छा, उसमें भी जो मैं समझता हूँ बहुत सारी चीज़ें अभी भी जो हाईलाइट पब्लिकली होनी चाहिए, पब्लिक का हक बनता है कि उनको इन्फॉर्मेशन दी जाए, और अगर स्टेट बैंक इस तरह से इन्फॉर्मेशन प्रोड्यूस करे कि पब्लिक तक पहुँच जाए और उस लैंग्वेज में पहुँचे, उस आसान लफ्ज़ों में, तो मीडिया का काम बहुत आसान हो जाता है। लेकिन मैं देख ही रहा हूँ कि मीडिया को वो जॉब जो है वो जो स्टेट बैंक की है वो परफॉर्म करना पड़ता है, उसको इंटरप्रेट करना पड़ता है। इसमें जहाँ तक खदशात का जाहिर किया गया है, उसमें सबसे बड़ी लैकिंग ये है, जब वो स्टेट बैंक जहाँ अपनी रिपोर्ट में खदशात जाहिर कर रहा है कि इन्फ्लेशन ज़्यादा होगा, रुपी पे की वैल्यू पे प्रेशर आएगा, इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, वहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का भी असाइन करना चाहिए, तयन करना चाहिए किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसमें बहुत सारे ऐसे रोल हैं जो गवर्नमेंट के डायरेक्टली बनते हैं। इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, ये बात सही है। उसके अलावा उससे जो ख़तरनाक सिम्टम है वो ये है कि इन्वेस्टमेंट का आउटफ्लो हो रहा है जो कि विजिबल नहीं है, नज़र नहीं आ रहा। मैं इसको 2-3 तरह से इसको इंटरप्रेट कर सकता हूँ, जो ऑब्जर्वेशन अगर उनको देखा जाए
تو وہ آبزرویشن سے ہم کنکلوڈ کر سکتے ہیں. سب سے پہلے جو ریمیٹنسز کی ایک فکشن ہے کہ ریمیٹنسز اچانک بڑھنے شروع ہو گئے. ورکر ریمیٹنسز پاکستان کے جو ابراڈ پاکستانی ہیں وہی بھیجتے ہیں, اسی کو ہم ورکر ریمیٹنسز کہتے ہیں. مجھے بتائیں اس 5 سال میں کیا پاکستان سے بہت زیادہ لوگ جاب کرنے باہر چلے گئے ہیں؟ ایسا تو کوئی نہیں ہے, سمٹم نہیں ہے کہ بہت سارے لوگوں کو اچانک سے جاب مل گئی ہو, یا پھر جو باہر پاکستانی آلریڈی ہیں پرابلمز تو باہر کے ملکوں میں بھی چل رہی ہیں, وہی چل رہی ہیں, اور پاکستانی اچانک بہت بڑی تعداد میں باہر جاب مل گئی ہے, چلے گئے ہیں. پوری دنیا کو پاکستانیوں سے اتنی محبت کب ہو گئی ہے, وہ میرے پاس تو کوئی ایسا آبزرویشن نہیں ہے. تو اچانک سے ریمیٹنسز کہاں سے بڑھ گئے؟ اور جو پاکستانی پہلے سے وہاں پہ جاب کر رہے ہیں, کیا یہ سمجھا جائے کہ ان کی اچانک تنخواہیں بہت بڑھ گئی ہیں, 4 گنا 5 گنا زیادہ ہو گئی ہیں؟ ایسا بھی کوئی سمٹم موجود نہیں ہے. تو ریمیٹنسز کیوں بڑھے ہیں؟ بیسیکلی دیکھیں جو حالات ہیں اکانومی کے, جس میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بھی ہے, کراچی کی حد تک ایک بھتہ مافیا کی پرابلم بھی ہے, اور تیسری بہت اہم چیزیں انرجی کا کرائسس. ان 3-4 چیزوں کو انہوں نے مینشن بھی کیا ہے, لیکن انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ اس کی کانسیکوینسز نہیں بتایا. رسپانسبلٹی اسائن نہیں کی, وہ اسائن کرنی چاہیے تھی. ان کی وجہ سے وہ جو ایس ایم ایز ٹائپ کے بزنس ہیں, جو بڑی کمپنیز نہیں ہیں, بڑی کمپنیز کا تو شفٹ ہونا اتنی آسان نہیں ہوتا, لیکن درمیانی درجے کے جو کاروبار تھے وہ باہر شفٹ ہو گئے ہیں, یا جن لوگوں نے یہاں کاروبار کا پلان بنایا تھا انہوں نے یہاں کے بجائے مڈل ایسٹ سے یا فار ایسٹرن کنٹریز میں وہ شفٹ کر گئے. وہاں انہوں نے ظاہر ہے پاکستان سے لوگوں کو بلایا بھی ہوگا, اپنے ہاں رکھا ہوگا. تو بیسیکلی جو ورکر ریمیٹنسز بڑھ رہے ہیں یہ وہ پاکستانیوں ہیں جو یہاں جاب کرتے تھے. تو یہ تو ایک طرح کا سمجھیں کہ ان کی جاب ٹرانسفر ہو گئی ہے نا, نئی جاب تو کریٹ نہیں ہوئی. فرق صرف یہ پڑا کہ پہلے ان کو یہاں سیلری مل رہی تھی, اب وہ سیلری باہر سے آ رہی ہے. نقصان یہ ہو رہا ہے کہ جب وہ سیلریز یا ریمیٹنسز باہر سے آئیں گے تو اس سے گورنمنٹ کو ٹیکس نہیں ملے گا, وہ ٹیکس ایگزمپٹڈ انکم ہے, اس پہ ٹیکس. بات ہماری اسکلفل لیبر بھی جا رہی ہے, اسکلفل لیبر بھی جا رہی ہے, اور ان کی انکم پہ جو ٹیکس ہے, ٹیکس تو کٹ رہا ہے لیکن وہ ٹیکس وہ گورنمنٹ لے رہی ہے جہاں وہ کام کر رہے ہیں. پاکستانی گورنمنٹ کے ٹیکس کم ہو رہے ہیں, ٹیکس ریونیو کم ہو رہے ہیں. دوسرا جی ڈی پی کم ہو رہی ہے, کیونکہ وہ جو پروڈکشن ہوگی, اگر باہر پروڈکشن ہو رہی ہے تو وہاں کی جی ڈی پی میں کاؤنٹ ہوگی, وہ یہاں کی تو جی ڈی پی نہیں کہلائے گی. تو اس طرح کے ریمیٹنسز کا میں نہیں سمجھتا کوئی اس کا کوئی ڈائریکٹ بینیفٹ ہے. دوسرا بڑی ایک عجیب سی بات کہی ہے, وہ یہ کہی ہے کہ چیپر منی اویلیبل ہونے کے باوجود جو ہے وہ مختلف کمپنیز یا مختلف ادارے ان سے پیسے نہیں لے پائے. اب مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا چیپر منی کا ان کا اسٹیٹمنٹ ہی غلط ہے. چیپر منی نہیں ہے, کیونکہ کاسٹ آف بارونگ جو ہوتی ہے, جو منی کی کاسٹ ہوتی ہے, وہ ریٹ آف انٹرسٹ ہوتا ہے. ریٹ آف انٹرسٹ گریجولی پاکستان میں بڑھتے بھی گئے ہیں, اور اس وقت بھی پاکستان دنیا کے ان چند ممالک میں ہے جہاں ہائیسٹ لیول پہ ریٹ آف انٹرسٹ ہے. اس سے نقصان یہ ہوا کہ جب اتنا, یہ سیدھے سیدھے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کی بات ہے, ڈیمانڈ ہے نہیں انویسٹمنٹ کی. جب انویسٹمنٹ کا انوائرمنٹ ہی نہیں ہے, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن نہیں ہے, انرجی اویلیبل نہیں ہے, تو ڈیمانڈ تو کم ہو جائے گی. بینک سے لوگ کیوں لون لیں گے؟ ایک تو ویسے ہی ڈیمانڈ کم ہو گئی کہ لوگ جو ہیں انویسٹر لون نہیں لے رہے بینک سے, کہاں بزنس کریں گے؟ بزنس کی اپارچونٹی لاسٹ ٹائم ڈسکس کیا تھا کہ ورکنگ کیپٹل کو ہی وہ چلانے کے لیے ورکنگ کیپٹل لے رہے ہیں, اور انویسٹمنٹ کے لیے تو نہیں لے رہے. اچھا, دوسرا یہ کہ اگر وہ لیں گے بھی پیسہ تو اتنی کاسٹ پر تو نہیں لیں گے جتنی ہائی کاسٹ ہو چکی ہے جو انٹرسٹ ریٹ ہے. گورنمنٹ اس کو لے رہی ہے, گورنمنٹ نے پے کہاں سے کرنا ہے؟ وہ پبلک پہ ٹیکس لگائے گی اور پے بھی کر دے گی, بینیفیشری صرف بینک رہے گا. اور اس میں دیکھیں انرجی کا پھر یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں بینکس بینیفیشری بنے ہوئے, وہ جتنا پروفٹ اس دفعہ بینکس نے لیا ہے وہ میں نہیں سمجھتا کسی اور سے, بٹ ایٹ دی کاسٹ آف پبلک, ایٹ دی کاسٹ آف انویسٹمنٹ. تو وہ کوئی اچھی پالیسی نہیں ہے. اس میں گورنمنٹ بھی رسپانسبل ہے, اسٹیٹ بینک بھی رسپانسبل ہے. دوسرا اس میں دیکھیں جو کرائسس ہے انویسٹمنٹ کا, اسٹیٹ بینک نے جس کی طرف انڈیکیٹ تو کر دیا کہ انویسٹمنٹ نہیں آ رہی, میں تو کہہ رہا ہوں صرف یہ آدھی بات ہے کہ انویسٹمنٹ نہیں آ رہی. پوری بات یہ ہے کہ جو آلریڈی یہاں انویسٹمنٹ موجود ہے وہ بھی یہاں نہیں اسٹے کر رہی, وہ بھی ریٹین نہیں کر رہی ہے. بالکل. اور ریٹین نہ کرنے کی بہت بڑی ریزن جہاں لا اینڈ آرڈر بھی ہے, وہاں ایک بہت بڑا فیکٹر انرجی کرائسس کا ہے, اور جس کو جو کہ پیورلی ایک پالیسی میٹر تھا جس کو مس ہینڈل کیا گیا ہے. انرجی کرائسس وار فوٹنگ سے میرے خیال میں اگر اس کو بھی سالو کر لیتی ہماری حکومت, ابھی بھی سیریس ایفرٹ نظر نہیں آ رہی, ابھی بھی سیریس ایفرٹس نظر نہیں آ رہی. اب دیکھیں نا, انہی کی رپورٹ میں مینشن ہے کہ کاٹن کی پرائزز کم ہو گئیں, اور فارمرز جو ہیں وہ اپنی کاسٹ بھی
ریکور کرنے کے قابل نہیں رہے, پرائز تیزی سے ڈکلائن ہوئی ہیں. بالکل. میں یہاں ایک بات آپ کی بالکل پروگرام کی وضاحت سے ایک چیز کلیئر کروں. پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری کی جو کیپیسٹی ہے اس کیپیسٹی میں 15 ملین سے زیادہ کاٹن کی بیلز کی ریکوائرمنٹ ہے. ڈیفینیٹلی صحیح. ہمارے ہاں ٹوٹل کاٹن پروڈیوس ہوئی ہے لگ بھگ 14 ملین. صحیح. تو ہمارے ہاں سرپلس کاٹن نہیں ہے, کاٹن کی ابھی بھی ایکچولی شارٹیج موجود ہے. رائٹ. ہوا کیا ہے, یہ بات بھی سننے میں آئی تھی کہ 1 ملین ٹنز ہو سکتا ہے ہم پھر امپورٹ کر لیں. نہیں, اس میں پرابلم کیا آئی, وہ شاید امپورٹ نہ کرنی پڑے, یا امپورٹ کرنی پڑے گی تو وہ لانگ سٹیبل والی کرنی پڑے گی. یہاں 14 ملین جو کہ 2001 میں ہماری کاٹن کی جو ریکوائرمنٹ تھی 2001 میں, وہ اسٹیمیٹ تھا کہ پاکستان میں جو اسپینڈلز آلریڈی انسٹال ہو چکے ہیں, پاکستان کے ٹیکسٹائل سیکٹر میں جو انویسٹمنٹ آلریڈی ہو چکی ہے, اس کی کیپیسٹی جو ہے 2001 میں ان کو 15 ملین کاٹنز کی بیل کی ریکوائرمنٹ تھی 2001 میں. آج تو زیادہ ہونی چاہیے, 11 سال گزر چکے ہیں, آج تو زیادہ ریکوائرمنٹ آلموسٹ ڈبل ہونی چاہیے, ڈبل ہونی چاہیے. تو یہ تو شارٹ ہو جاتی, لیکن یہ سرپلس کیوں ہوئی ہے, پرائز کیوں گری ہے؟ پرابلم یہ ہوئی کہ انرجی کی وجہ سے ٹیکسٹائل یونٹس کام نہیں کر پا رہے, اور اس کے علاوہ بھی ٹیکسٹائل یونٹس کو بہت زیادہ پرابلمز فیس کرنی پڑی. انرجی کا کرائسس سب سے بڑا ہے, اور انرجی کا کرائسس اگر آپ کہتے ہیں صرف اسپینڈلز یا ویونگ کے یونٹس میں نہیں, اگر گارمنٹ یا چھوٹے یونٹس میں بھی انڈسٹری کا پرابلم ہے, تو وہ گارمنٹس والے جب گارمنٹس نہیں بنائیں گے تو یارن کی ڈیمانڈ ہی نہیں رہے گی, کیونکہ ٹیکسٹائل کی بہت بڑی چین ہے جو کہ لنک ہے. وہ اگر ڈیمانڈ وہاں پہ کیپیسٹی ہے, ورلڈ مارکیٹ میں ڈیمانڈ بھی ہے, میں تو سمجھتا ہوں انڈر کیپیسٹی یوٹیلائزیشن تو ہو رہی ہے. تو قدرت کی طرف سے ایک پاکستان کے لیے بلیسنگ تھی کہ جب دنیا کے دوسرے ملکوں میں, ہماری نیبر کنٹری میں بھی کاٹن کی کراپ خراب ہو گئی, صحیح, ہمیں قدرت نے اپارچونیٹی دی کہ ہمارے ہاں کاٹن جو ہے وہ بمپر کراپ ہوئی ہے. اگر ہم اس پوزیشن میں ہوں اور ہمارے ہاں کیپیسٹی بھی ہے, اس کاٹن کو پروسیس میں لا کے ہم اس سے فیبرک بنا کے ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. ایکسپورٹ کے آرڈرز بھی موجود ہیں, انٹرنیشنل مارکیٹ میں ڈیمانڈ بھی ہے. ڈیمانڈ اس لیے ہے کہ جو دوسرے ہمارے کمپیٹیٹر کنٹریز تھی وہاں تو کاٹن اس دفعہ خراب ہو گئی ہے, ہمیں تو اپارچونیٹی مل گئی نا کہ ہمیں ایکسپورٹ کے آرڈر بھی ملیں گے. کیپیسٹی ہمارے پاس موجود ہے, آلریڈی لگی ہوئی ہے, نئی مشینری نہیں خریدنی, اور کاٹن بھی ہے ہمارے پاس. اب یہ دیکھیں, یہ بدقسمتی نہیں ہے کہ وہ جو ہمارے ہاں مشینری انسٹال ہو چکی ہے وہ ورک نہیں کر پا رہی, اس لیے کہ انرجی نہیں ہے, سرٹن ریزنز جو کہ ٹیکل ہو سکتے ہیں. جیسے کنٹینیو کرتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ناظرین, ڈاکٹر ایوب مہر صاحب اسٹوڈیو میں موجود ہیں. اسٹیٹ بینک آف پاکستان جی کوارٹرلی رپورٹ ڈسکس کی پہ ملوں تھا کہ شارٹ بریک آپ کو. ویلکم بیک ناظرین, گلا رہے ہیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی کوارٹرلی رپورٹ تے. ڈاکٹر ایوب مہر صاحب سینئر معاشی ماہر اسٹوڈیو موجود. سر اسی بات کو کنٹینیو کریں گے کہ ہمارے پاس ہر چیز کی اویلیبلٹی, لیکن کیپیسٹی بھی اویلیبل ہے ہمارے پاس, لیکن یہ ہم کر نہیں پا رہے صرف اور صرف 2-3 چیزوں کی وجہ سے. وہی 2-3 چیزیں. سب سے پہلی چیز جو ہے انرجی کا کرائسس ہے, دوسرے کراچی میں جو ہے یا سندھ میں جو ہے وہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن, اور بھتا مافیاز, ڈفرنٹ ٹائپ کے مافیاز ہیں جن کی وجہ سے انویسٹمنٹ نہیں ہو پا رہی, اور جو آلریڈی انڈسٹری ہے وہ ورک نہیں کر پا رہی. تیسرا جو ہے جس پہ کا رسپانسیبل مانیٹری سسٹم ہے, مانیٹری اتھارٹیز ہیں, کہ آلریڈی کاسٹ آف بارونگ جو ہے وہ اس حد تک پہنچ چکی ہے. دیکھیں, اگر آج 22% پر, 21% پر, 23% پر اگر بارونگ کر کی جائے, تو ایسا تو کوئی بزنس اویلیبل نہیں ہے جہاں سے اتنا ریٹرن ہو سکے. تو پھر تو پروڈیوسر کیوں اس ریٹ پر, انویسٹر کیوں بائی کرے, بارونگ کرے گا؟ انویسٹر بارونگ نہیں کرے گا, ایکسپینشن نہیں کرے گا, ایکسپینشن نہیں ہوگی, یا آلریڈی جو اگر کیپیسٹی ہے اگر وہ یوٹیلائز ہی نہیں ہو رہی پوری طرح, تو پھر کاٹن کی ڈیمانڈ نہیں ہوگی. صحیح. اور کاٹن کی ڈیمانڈ نہ ہونے کا مطلب ہے کہ وہ فارمر سفر کرے گا. جب ڈیمانڈ نہیں ہے تو پرائز گرے گی اس کی. الٹیمیٹلی جو ہوا ہے, جو سامنے ہو رہا ہے, اور ہمیں کرائسس جو ہے پھر وہ شفٹ ہوتے ہوتے وہ جو لوئر کلاس گروورز ہیں, فارمرز ہیں, ان کی بھی کاسٹ ریکور نہیں ہوگی, جو کہ فیوچر کے لیے ایک پھر رانگ سمٹم ہوگا کہ ان کو اس کراپ میں آنا بھی چاہیے, کیونکہ وہ کراپ ٹو کراپ ہی سائیکل ان کی چلتی ہے. اگر وہ سائیکل ہی بند ہو جائے گی تو نیکسٹ کراپ تک وہ نہیں پہنچ سوشل اکانومی تباہ ہو جائے گی. اس میں انہوں نے تھوڑا گورنمنٹ کو
پروٹیکٹ کرنے کے لیے بھی تھوڑا سا ایک دو کمنٹ انہوں نے کیے. وہ یہ کہ جس طرح ٹی سی پی کی ایگزامپل ہم شو سے پہلے ڈسکس کر رہے تھے کہ ٹی سی پی نے آ کے چینی خرید لی. اب مجھے نہیں لگتا کہ گورنمنٹ کے ادارے یا جس طرح وہ ان کو پیمپر کر رہے ہیں کہ کچھ ادارے ایسے ہیں گورنمنٹ کے جو کہ صحیح سے ورک کر رہے ہیں, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان ان کو صحیح سے جو ہے وہ نشاندہی کر پائی کہ کہاں سے صحیح کام ہو رہا ہے, کہاں سے صحیح کام نہیں ہو رہا. مجھے نہیں لگ رہا. نہیں, رپورٹ دیکھیں, وہ میں سمجھتا ہوں اس میں بہت سارے فلاز ہیں. صحیح, نشاندہی بھی نہیں ہوئی, رسپانسبلٹیز بھی اسائن نہیں ہوئی, اور دوسرا جن اداروں کی بات ٹی سی پی انکلوڈنگ, اس میں ٹی سی پی کی تو رسپانسبلٹی بیسیکلی انوینٹری مینجمنٹ کی حد تک ہونی چاہیے کہ وہ انوینٹری جہاں رکھنے کی ضرورت ہے وہ اس حد تک ضرور رکھے, لیکن ٹی سی پی کو مارکیٹ میکینزم کو تو خراب نہیں کرنا چاہیے. یہ تو سیدھے ہم مارکیٹ کو فری چھوڑیں سب ڈیسیژن ہو جائیں گے, لیکن مارکیٹ کو جب آپ فری چھوڑیں گے تو کاٹن کی پرائزز بھی ایک نارمل لیول پہ جو پہنچنا چاہیے وہاں پہنچ جائے گی, کیونکہ انٹرنیشنل مارکیٹ وہاں پہ افیکٹ کرے گی. اگر کاٹن ایکسپورٹ کوئی کرنا چاہ رہا ہے اس کو فل پرمیشن ہونی چاہیے, امپورٹ کرنا چاہ رہا ہے فل پرمیشن ہونی چاہیے. انٹرنیشنلی کاٹن کا میں کرائسس آیا ہے کاٹن کی کراپ میں, تو انٹرنیشنل مارکیٹ میں تو کاٹن کی پرائز زیادہ ہو جانی چاہیے. انٹرنل میکینزم ہمارا ڈسٹرب نہیں ہوگا اس سے؟ میرا خیال ہے ڈسٹرب نہیں ہوگا, امپروو ہوگا. ٹھیک ہے, اس لیے کہ جب آپ فری چھوڑ دیں گے امپورٹ ایکسپورٹ کو تو اس میں یہ ہوگا کہ ایک مارکیٹ میکینزم کی بیس پر اس کی پرائز صحیح سے ڈیٹرمن ہو جائے گی. اگر ابھی ملک میں ڈیمانڈ نہیں ہے, پہلی بات یہ کہ وہ آپ سب سے اچھی بات تو یہ ہوگی اگر آپ نے کوئی پالیسی یوز ہی کرنی ہے, پالیسی بنانی ہی ہے, تو پالیسی اس طرح سے بنائیں کہ انٹرنلی ڈیمانڈ کریٹ ہو جائے. صحیح, آپ کے پاس کیپیسٹی ہے تو ڈیمانڈ تو کریٹ ہو جائے گی. یہ کوئی لمبی پلاننگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لمبی پلاننگ کی ضرورت اس وقت ہوتی ہے جب آپ کے پاس کیپیسٹی نہ ہوتی پروڈیوس کرنے کی. کیپیسٹی موجود ہے, باہر سے آرڈر بھی موجود ہے, آپ کو سمپلی کیا کرنا ہے, ایڈمنسٹریٹو میئرز اڈاپٹ کرنا ہے. یعنی آرگنائز نہیں کر پا رہے, پلان نہیں کر پا رہے بیسیکلی. انرجی کا دیکھیں نا, کرائسس جو کریٹ ہوا, آپ کے پروگرام میں نے مینشن کیا, انرجی کا حل نکالا گیا کہ انرجی کی پروڈکشن کے لیے نئے یونٹس لگائے جائیں, اور نئے یونٹس لگانے کے لیے انسینٹیو دیے جائیں, انویسٹمنٹ کریں. وہ انسینٹیو بھی دیے, انویسٹمنٹ بھی ہو گئے, نئے یونٹس بھی لگے. لیکن جس چیز سے انرجی پروڈیوس ہونی تھی, نیچرل گیس سے یا آئل سے, وہ کہاں ہے؟ بالکل, را مٹیریل کا پتہ ہی نہیں ہے. را مٹیریل کا پتہ نہیں. آج ایشو یہ آ گیا ہے کہ انویسٹمنٹ ہو چکی ہے, کیپیسٹی انسٹال ہو گئی ہے, لیکن وہ انسٹال ہونے کے باوجود وہ یونٹس موجود ہیں. اب یہ ایک قسم کی لائبلٹی ہمارے اوپر سے لگ گئی, لائبلٹی ہو گئی. تو یہ ہمارے پلاننگ اتھارٹیز کے لوگ کیا کر رہے تھے, کس طرح پلاننگ کر رہے تھے؟ ان کو نہیں پتا تھا کہ جس چیز سے انرجی پروڈیوس ہونی ہے وہ چیز کہاں سے آئے گی. آپ انویسٹمنٹ کروانے کے بعد آپ بتا رہے ہیں, ایون دو کہ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ یہ 500 سال تک ہمارے پاس یہ چیزیں موجود ہیں, اب کہیں بھی نظر نہیں آ رہی. نہیں, ان سے پوچھنا چاہیے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ رسپانسبلٹی اسائن ہونی چاہیے. وہ فیزیبلٹی رپورٹ کن لوگوں نے بنائی تھی, پلاننگ کمیشن میں کون لوگ رسپانسبل تھے, کس نے انرجی پالیسی بنائی تھی, ان سے پوچھا جائے کہ یہ آپ نے جو اتنی انویسٹمنٹ کرا دی, وہ لائبلٹی بھی کریٹ ہوئی ہے, وہ انویسٹمنٹ نہ کراتے, آپ امپورٹ کر لیتے یہ الیکٹریسٹی اگر ایسی بات ہے, لیکن وہ انویسٹمنٹ آپ نے کیوں کرائی ہے؟ وہ انویسٹمنٹ ہم کہیں اور یوز کر لیتے, کہیں اور یوٹیلائز ہو جاتی, کسی پروڈکٹیو سیکٹر میں یوٹیلائز ہو جاتی, یا کوئی ایسا سیکٹر جو کہ ہمارے پاس انڈر اسٹیمیٹڈ رہ گیا, اس کو ہم بڑھاوا دے کے آگے لے کے آتے ہیں, اس کو امپروو کرنے. آپ نے اتنی بڑی تعداد میں کہیں سے انکم تو جنریٹ ہوتی ہے, ایٹ لیسٹ انکم جنریٹ ہوتی ہے, اور وہ آئیڈل انویسٹمنٹ بنا دی ہے. یہی ٹیکسٹائل میں ہوا ہے کہ ہم خود اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جس رپورٹ کی آپ بات کر رہے ہیں, اس رپورٹ میں کوارٹرلی رپورٹ میں ہی مینشن کیا گیا ہے کہ پاکستان کی تمام انڈسٹریز سوائے ٹریکٹر مینوفیکچرنگ کے, باقی تمام انڈسٹریز وہ اراؤنڈ 50% کیپیسٹی پہ ورک کر رہی ہیں. 50% انڈسٹری کی پروڈکشن آپ کی بند ہے. ڈیفینیٹلی انڈسٹریلسٹ آتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ 50% پروڈکشن ڈاؤن ہو چکی ہے. وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ابھی بھی کوئی میجرز نہیں لیے گئے تو ہو سکتا ہے انڈسٹری وینٹیلیٹر پہ چلی جائے. نہیں, وینٹیلیٹر پہ اس سے زیادہ کی جائے گی. 50% پہ جب آپ کام کر رہے ہیں, یعنی آپ اگر 100% پہ نہیں, ٹھیک ہے آئیڈل کیپیسٹی کو یوٹیلائز نہیں کر رہے, آپ 70-80% پہ کام کریں, 50% پر آپ مشکل سے کام کر پا رہے ہیں جہاں پہ, وہاں آٹومیٹیکلی اس کا مطلب ہے فکس کاسٹ تو آپ پے کر رہے ہوں گے, وہ تو آپ کو پے کرنی ہے. آپ کی یونٹ کاسٹ جو ہے وہ بڑھ جائے گی, ویریبل کاسٹ پہ آپ کو فرق آ گیا, اس وجہ سے آپ کمپیٹیٹیونیس نہیں لا پائیں گے, آپ انٹرنیشنل مارکیٹ میں کبھی بھی کمپیٹیٹیو نہیں ہوں گے. اچھا, 2-3 منٹ بڑے بچے, میں تو یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ یہاں پہ مہنگائی کے حوالے سے تھوڑی بات کی جائے, کیونکہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو تھوڑا ڈھکا چھپا کر کے ہمیں دکھایا ہے.
जिस तरह उन्होंने पेट्रोलियम मसनूआत की बात की है, कुछ और चीज़ों की, ग़िज़ाई चीज़ों की उसमें मैं उन्होंने बात समझता की हूँ है। स्टेट बैंक ने 2-3 चीज़ों को इग्नोर किया है या हाईलाइट कम से कम नहीं किया, अगर किया भी है तो वो दरमियान में एक डिस्कस मिनट किया बचा है। है तो उसको वाइंड अप की तरफ ही लेके एक तो वो सीपीआई को मेंशन करते हैं, सीपीआई का जो इंडेक्स है उसको आम पब्लिक जिन चीज़ों से इफेक्टेड होती है, सीपीआई में तो 400-500 चीज़ें होती हैं, वो आम पब्लिक इस्तेमाल नहीं कर रही होती, मिडिल क्लासेस की ज़रूर वो चीज़ें होती हैं। तो सीपीआई की बेस पे ये कहना कि 12% के करीब इन्फ्लेशन होगा वो सफिशिएंट नहीं है। एसपीआई को मेंशन करना था। एसपीआई को भी ज़रूर मेंशन करना चाहिए। और दूसरा, जब लोन गवर्नमेंट को वापस करने पड़ेंगे बैंक्स के तो टैक्स बढ़ाने प्लस में पड़ेंगे। आईएमएफ क्या प्लस उनका भी स्टार्ट होने नहीं, वाला है। अब तो कमर्शियल बैंक से ज्यादा ले रहे हैं ना, ज्यादा एम्फेसाइज कमर्शियल बैंक पे हाई इंटरेस्ट रेट पे ले रहे हैं। ये इंटरेस्ट रेट जब पे करना पड़ेगा तो टैक्स लगाने पड़ेंगे, Definitely. और जब टैक्स लगाएंगे, इनडायरेक्ट टैक्सेस ही लग सकते हैं हमारे यहाँ, तो इन्फ्लेशन तो और बढ़ेगा, प्राइसेस और बढ़ेंगी। सही। उसको स्टेट बैंक ने शायद कंसिडर अभी नहीं किया है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी रिपोर्ट को हम कोशिश करेंगे कि और ज़्यादा डिस्कस करें ताकि नाज़रीन को पता चले कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान किस तरह से रिपोर्ट इशाया करे। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। नाज़रीन, डॉक्टर अयूब मेहर साहब जा कमेंट्स ॿुधा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जी रिपोर्ट के बारे में। नो डाउट अञा काफ़ी अहिड़ियूं शयूं आहिनि जेके इन रिपोर्ट में रहनि थियूं, मिस थियनि थियूं। कोशिशि कंदासीं पंहिंजे कमिंग प्रोग्राम्स में उनखे कवर करण जी। अॼु जो प्रोग्राम एतिरो ई। ऐं हिन वक़्तु जेका स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जी सूरत हाल या उनजी रिपोर्ट जी जेका सूरत हाल आहे, नो डाउट उहा हिकु ॻणती जोगी वारी सूरत हाल आहे। ऐं इन में उनखे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़रूरु ॿुधाइणु खपनि त कंहिंजियूं आहिनि उहे। जेकॾहिं हू कंहिंखे पैम्पर करणु चाहिनि था त भली पैम्पर कनि गवर्नमेंट खे, भली पैम्पर कनि उन इदारनि खे, बट अगेन जिन जूं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आहिनि उन्हनि जे मथां उन्हनि शयुनि खे वाज़े ज़रूरु करणु खपे। तव्हां पंहिंजे व्यूज़, सजेशन्स, क्वेश्चन्स ऐं कमेंट्स असांखे लिखी सघो था असांजी ईमेल एड्रेस ते besttoday@ktn.tv.tv। इजाज़त ॾींदा ज़ुहैब काका ऐं बेस्ट टुडे जी पूरी टीम खे। ॾिसंदा रहो KTN न्यूज़। अल्लाह हाफ़िज़।